الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. صلوات. اللهم صل على محمد آواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد نعرہ حیدری. عزیزان محترم، گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں تقدیر اور دعا کے عنوان پر کچھ گزارشات پیش کی گئیں. آج کی اس گفتگو میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ وہ تقاضے ہیں تہذیب اعضاء کے اور بغیر کسی نئی بحث کو چھیڑے ہوئے کی جانے والی گفتگو کو سمرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس کے آغاز پہ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اس اذاخانے میں ذکر محمد والے محمد کرنے والوں میں اللهم صل على محمد جناب نعمان کاظمی صاحب، جناب شمشاد جعفری صاحب، جناب اصغر نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ وہ تمام نواخواں حضرات جن کے نام مجھے یاد بھی نہیں اور معلوم بھی نہیں، لیکن حضور میں مولائے مظلوم کے بس عرض یہی کرنا ہے کہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول فرمائے اور زندگی اس طور پر گزرے کہ جس وقت آخری سانس ہماری حیات کا ہو تو اس وقت بھی زبان پر یا علی ہو یا حسین. اور میں خاص طور پر سجاد مٹھوانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ان کے ماشاءاللہ سعادت مند بچوں نے نصرت جعفری صاحب کے ساتھ پارکنگ کی جو خدمات انجام دیں. اور یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے جب وہ مجلس کی سماعت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو مومنین و مومنات اس عشرہ محرم کے درمیان عزائے حسین کی عبادت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دنیا کے مختلف موقعوں پر جام شہادت نوش کر کے اپنے مولا سے متصل ہوئے، پروردگار اعظم ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں محبان آل محمد کے لیے جنت کی دعا نہیں مانگا کرتا، اس لیے کہ جنت میں تو وہ ہوتے ہی ہیں، ان کے درجات کو مولا بلند فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ان کے ایصال ثواب کے لیے تلاوت کر دی.
अज़ीज़ान मोहतरम, इस इदारे के दो यूं कहूँ बुजुर्गों में, इदारे की खिदमत गुजारों में एक साहब मंसूर पाशा साहब, जो इस अशरा अदा पर हमारे साथ मौजूद नहीं थे और वो ऑनलाइन हमारे साथ इस सवाब में, इस फरीज़े में बहरहाल वो शामिल हुए हैं, और हमारे आसिफ भाई जो पीछे बैठे हैं और इस मस्जिद की, इस अज़ाखाने की रौनक हैं, अली हैं, बीमार हैं। दुआ कीजिए परवरदिगार आज़म बहक़ सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको सेहत कामिला और शिफा आजिला अता फरमाए। और फिर पाशा साहब भी हमारे दरमियान होंगे और आसिफ भाई हमारे साथ हैं। और मुझे ये मालूम है कि जो सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, खिदमत करता है, तो मौला उसको कभी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ते। सलावत बाबा। अब बहुत जल्दी से आपसे अर्ज करूं, तकदीर और दुआ के उन्वान पर मेरा मारूजा ये था कि तकदीर का मतलब ये कतअन नहीं है कि आप अमल करना छोड़ दें। मेरी इस बात का कहीं कहीं मफहूम ये लिया गया कि मैं कह रहा हूं अपनी तकदीर खुद बनाए। नहीं, मैंने ये कतअन नहीं कहा। मैं ये अर्ज करता रहा हूं कि तकदीर आपकी नहीं होती, तकदीर आपके बनाने वाले की है। उसने जिस जिस शय को बनाया है एक तकदीर देकर खल्क किया है, और वो तकदीर ये है, सूरह इनाम की 96 आयत थी जिसको मैं रोजाना पढ़ता रहा, फालिकुल इस्बाह है, वो सुबह को तुलू करता है, वो रात को सुकून के लिए खल्क करता है, वो दिनों की गिनती के लिए सूरज और चांद को खल्क करता है। ज़ालिका तकदीरुल अजीज़ुल अलीम, ये है उसकी तकदीर जो अजीज भी है, अलीम भी है। सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ज़ालिका तकदीरुल अजीज़ुल अलीम, सूरज का रोजाना निकलना, अपने मदार पर गर्दिश करते हुए शाम को गुरूब हो जाना, ये सूरज की तकदीर है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला तआदा कल उजूनिल क़दीम, चांद का तुलू होना और इसके बाद कमाल पर पहुंचने के बाद टहनी की तरह, खजूर की शाख की तरह सूख जाना, ये उसकी तकदीर है। लेकिन कायनात की हर शय की तकदीर ऐसी है कि कायनात की मखलूक तकदीर की जंजीरों में मुक़य्यद है, महसूर है, मजबूर है, वो उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकती। इंसान की तकदीर बनाई, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को ये इख्तियार अमल दे दिया कि अगर वो चाहे तो इस तकदीर में अपनी कुव्वत अमल से तब्दीली पैदा कर सकता है। यही वजह थी कि जब इंसान पैदा हुआ तो यानी इंसानियत की तारीफ, जहां से इंसान इस जमीन पर आया तो कमजोर था, बेबस था। उसने कभी तेज हवाएं देखी, उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने कभी गहरे समंदर देखे, उनको खुदा समझ बैठा। कभी तूफानी बारिश देखी, उससे खौफजदा हो गया। कभी सूरज गिरने लगा, डर गया, सूरज के सामने हाथ जोड़ने लगा। आग जला देती थी, ये आग का पुजारी बन गया। इस्लाम का पैगाम ये था कि देख, ये कुव्वतें जिनसे तू खौफजदा है, ये इसलिए नहीं बनी कि तू इनसे खौफजदा हो, तुझे इसलिए बनाया है कि ये कुव्वतें खौफजदा रहे। तुझे इसलिए बनाया है कि तू पानी की तकदीर के आगे बेबस नहीं है। हमने पानी की तकदीर ये बनाई थी कि वो नीचे की तरफ बहे। तेरा इख्तियार अमल था कि तू अगर चाहे तो इस पस्ती में बहने वाले पानी को बुलंदो बाला इमारतों की ऊंचाई पर मौजूद मंजिलों तक पहुंचा दे। हमने आग को इसलिए बनाया था कि आग का शोला हमेशा ऊपर की तरफ जाए, लेकिन तुझे ये कुव्वत दी थी कि स्टोव की सूरत में, ओवन की सूरत में तो आग के शोले को चाहे तो पस्ती की तरफ ले जाए।
اور تیری سمجھ میں چونکہ یہ بات نہیں آتی تھی، لہذا ہم نے تیری ہدایت کے لیے اپنی صفات کی مظہر مخلوق کو دنیا میں بھیج دیا، کبھی وہ اپنے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں، کبھی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے آفتاب کو پھر سے روشن کر دیں، کبھی اپنے قدرت سے اپنی تقدیر سے کام لیتے ہوئے فطرت میں ایسے تبدیلیاں پیدا کریں کہ وہ میلوں کا فاصلہ جس کو طے کرنا انسان مشکل سمجھے، وہ طی الارض کو پلک جھپکنے میں طے کر دے۔ محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اب آیت آپ کی سنی ہوئی ہے، بارہا اس کو ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ یہ قرآن کیسا ہے؟ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس سے زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے، لپیٹا جا سکتا ہے، اور کلما بہل موتا، اس سے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ بل اللہ الامر جميعا، یہ کس کی تقدیر ہے؟ اب میں نے یہ وعدہ کیا نا کہ میں دنیا بحث نہیں چھیڑوں گا۔ سورج کی ایک تقدیر ہے نا، چاند کی ایک تقدیر ہے، ستارے کی تقدیر ہے، پہاڑ کی تقدیر ہے، قرآن کی تقدیر یہ ہے۔ قرآن کی تقدیر یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جائے تو مردہ بولے، جب یہ پڑھا جائے پہاڑ چلے، جب یہ تلاوت کیا جائے تو زمین طے ہو جائے۔ کس میں نظر آئے گی یہ تقدیر؟ قرآن کس کے لیے بھیجا بھائی؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے انسان تیرا ہی تو ذکر کیا ہے نا، اب تم اسی کتاب سے روگردانی کرتے ہو۔ اب انسانوں میں تلاش کرنا وہ کون ہے جو پہاڑ کو چلا سکے، وہ کون ہے جو مردوں سے کلام کر سکے، وہ کون ہے جو زمین کی وسعتوں کو سمیٹ سکے۔ اسی لیے تو کہنے والا آیا تھا معصوم کے پاس حضرت صادق عالم صلی علی محمد کہ مولا یہ جو فرمایا رب العزت نے کہ قطعت بہ الارض، زمین طے ہو جائے، طی الارض ہو جائے، میں نے طی الارض کہتے ہیں کسی چیز کا لپٹ جانا، ایک بڑی چیز ہو نا اس کو فولڈ کر دو، اس کو کہتے ہیں طی۔ یہ خصوصیت ہے قرآن میں، اور اس کتاب میں تمہارا ذکر۔ اور میں آگے نہیں جاتا ورنہ تو آپ کو یاد ہے نا آیتیں، تمہیں بنایا زمین پر خلیفہ۔ تو کون سا انسان ہے جس نے انسانیت کو انسانیت کے لائق بنا دیا؟ تو آگے کہتے ہیں مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تو کوفے سے آیا ہے نا؟ ہاں فضل رسول، آپ نے فرمایا کہ جاننا چاہتا ہے قطعت بہ الارض کیسے ہوتا ہے؟ اب جو میرے مولا نے چہرے جلالت سے چشم و ابرو سے اشارہ کیا تو وہ کوفے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا۔ گھر والوں نے کہا بابا اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی آ گئے۔ اب دوسری مرتبہ جو دیکھا تو دوبارہ خدمت امام میں موجود تھا۔ فرمایا تجھے بلا اس لیے لیا کہیں تو کوفے پہنچ جانے کو حادثہ نہ سمجھ لے۔ کلما بہ الموتیٰ، واقعات آپ کے سنے میں بیان نہیں کرتا، بس ایک بات سن لو، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر یہ قرآن کیسا ہوگا؟ اگر پڑھا جائے تو پہاڑ چلنے لگے۔ موبائلے میں نصارہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان سے مباہلہ نہیں کرنا، خدا کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی چلنے لگے، تو ماننا پڑے گا یہ قرآن تقدیر رکھتا ہے، مگر قرآن ثابت ہے۔ جو اس قرآن ثابت کو زندگی دے دے وہ قرآن ناطق ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ یہ ہے تقدیر۔ آپ کے پاس سر قوت
موجود ہے، ہر قوت موجود ہے. یہ نہ سوچئے کہ اس نے ایسا کرایا ہے، نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اس کی مشیت میں تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن وہ آپ کو اختیار عمل کے ساتھ بھیجتا ہے. اب یہاں سن لیجیے گا، شاء اللہ کا مطلب یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. کتب اللہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کتب اللہ کا مطلب ہے اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم روزے رکھو. کتب علیکم القصاص، یہ ہمارا قانون ہے. جو ہمارے اس قانون کی اطاعت کرتا ہے، والذین جاہدوا، سورہ عنکبوت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے قانون کو پڑھ تو صحیح. اور یہ جو شاہ کا لفظ ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیجئے ذرا. اللہ کا قانون یہ ہے، انشاءاللہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ اصل میں اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ رب العزت نے اس کائنات کے مختلف اجسام کو جو اذن دے رکھا ہے، تو تھوڑی سی بات کروں گا، جو اذن دے رکھا ہے اس اذن کے تحت وہ اپنے افعال و اعمال میں مصروف ہیں. تو آپ جب کہتے ہیں کہ میں کوئی کام کروں تو آپ کا عزم مصمم ہوتا ہے، الا یہ کہ کائنات کی وہ قوتیں مزاحم ہو جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیے انشاءاللہ، لیکن قوت عمل اپنی جگہ پر ہے. اور میں اس وقت یہ ماشاءاللہ اکثریت یہاں اہل پاکستان ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور میں نے بچوں سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو ذکر کر رہا ہوں اس بات کا. تو میرے نظر میں 1950 کے قریب کا ایک مقالہ گزرا جو پاکستان کی، دیکھیے کوئی فارمل تقریر نہیں ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. تو اس زمانے کی آپ کی ایک ایئر لائن قائم ہوئی، اور اتفاق سے اس ایئر لائن کے کچھ بہت زیادہ حادثے ہوئے. تو ارباب حل و عقد نے جب اس پر غور کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ پائلٹ کیپٹن اعلان کے وقت، پرواز کے وقت لفظ انشاءاللہ استعمال نہیں کرتا، اس لیے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہونے لگے ہیں. بچا جائے گا. جو حضرات پی آئی اے پر سفر کر چکے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج اعلان میں لفظ انشاءاللہ استعمال کیا. مجھے جب تک میں نے تقدیر پر ریسرچ نہیں کی تھی مجھے یہ واقعہ نہیں معلوم تھا کہ انشاءاللہ کہا گیا تاکہ پی آئی اے کے جہاز وقت پر لینڈ کیا کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی ایئر لائنز انشاءاللہ نہیں کہتی ان میں سے کسی کا جہاز بھی وقت پر نہیں پہنچنا چاہیے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ کا یہ مفہوم تھا ہی نہیں. انشاءاللہ کا مفہوم صرف اتنا تھا کہ لفظ انشاءاللہ آپ کی قوت عمل کو تیز کرے، آپ کے جذبات کو ابھارے. اور جو فلسفہ انشاءاللہ میں ہے وہی فلسفہ دعا میں ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد محمد علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. چلیے ذرا ایک مشکل مرحلے سے میں نے آپ کو دکھایا ہے. اب وہی فلسفہ جو انشاءاللہ میں ہے وہی فلسفہ اس دعا میں ہے. عام طور پر ہمارے یہاں کا رواج یہ ہے کہ جب اپنی کوششیں ناکام ہو جائیں، فکر و تعقل و تدبر ہتھیار ڈال دے تو پھر ہم دعا کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جو دین ہر معاملے میں آپ کو عقل و فکر و تدبر سے کام لینے کا حکم دے، کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا کے معاملے میں آپ سے یہ کہے کہ فکر و عقل و تدبر کو چھوڑ دو؟ آپ آمادہ ہیں تو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں دعا پر، اور پھر نتیجہ نکال لینا ہے کہ بھئی دعا وہ کرتا ہے جو کام نہ کرتا ہو. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟
دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قوت عمل زیادہ سے زیادہ محمد ہو. کیا فرمایا؟ یاد ہے آپ کو 9 محرم کو میں نے عرض کیا قال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے بندو پکارو میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو تکبر کرے گا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. مولا عبادت کا تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا نہ کرے. تو اب جو دعا کرے وہ کام نہ کرے. نہیں ایسا نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذرا دعا کا طریقہ سن لینا پھر بات کرتا ہوں. ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا فرزند رسول میرے پاس اسباب دنیا نہیں ہے, مفلس ہوں, غریب ہوں, میرے لیے دعا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آتے ہوں گے. مولا نے فرمایا کچھ کام کیا کر. مولا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, کچھ سرمایہ ہی نہیں ہے, کیپٹل ہی نہیں ہے, انویسٹ کیا کروں؟ آپ نے کچھ سوچ بچار کے بعد عرض کیا فرزند رسول میرے پاس ایک ترازو ہے. آپ نے فرمایا ترازو لے کر آ جا. اس کو ساتھ لے گئے, بازار میں ایک جگہ پہ بٹھایا کہ یہاں ترازو لے کر بیٹھ, اور جو مارکیٹ میں غلہ لے کر آتے ہیں ان کا غلہ تولا کر اور اس کی اجرت لیا کر. اس کے بعد آپ نے فرمایا پروردگار اس کے پاس سامان دنیا میں سے جو کچھ تھا یہ لے کر میدان عمل میں آ گیا, اب تیرے پاس جو کچھ ہے اس کی جلوہ نمائی فرما دے. اور ایک روز اس کا بہترین کاروبار جم چکا تھا. یہ بات کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ تم دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کام نہ کرو. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اعملوا ما شئتم, کرو جو تم چاہتے ہو, مگر یہ خیال رہے کہ میرے معبود سے, میرے بنانے والے سے قریب کون کرتا ہے اور دور کون کرتا ہے. کیوں؟ وہ بات یاد رہے, اصول آپ کو دے دیا گیا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب دعا کے پوری, اب میرا ارادہ تھا کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا ہوں, لیکن اب اتنا وقت تو ہے نہیں. لیکن میں آپ سے اس تلخیص کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دعا دال عین الف. جو حضرات عربی جانتے ہیں یا عربی کا شوق رکھتے ہیں ان سے مرض کروں گا جا کر عربی کی لغت دیکھیں. یہ دعا اور داعیہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر دعا پکارنا ہے تو دائی کون ہوگا؟ دعا کرنے والا. عربی لغت میں داعیہ اس عمل کو کہتے تھے, بڑے غور سے سنیے گا, یہ باتیں نہیں بیان کی جاتی. جب قدیم عرب اور اس زمانے میں اس عربی کو عربی مبین کہا جاتا تھا, تو جب کسی جانور کا, گائے کا, بھینس کا دودھ دوہتے تھے, دودھ نکالتے تھے, تو کچھ دودھ سن میں چھوڑ دیا کرتے تھے. اس چھوڑے ہوئے دودھ کی وجہ سے جانور جس دودھ کو روکتا تھا وہ دودھ بھی مل جاتا تھا اور یہ پوری طرح دودھ نکالنے پر قدرت کر لیتے تھے. اس عمل کو صاحب منجد نے کہا داعیہ کہتے ہیں, عمل دعا کہتے ہیں. کیا مطلب؟ ہر وہ عمل جو آپ کے جذبات کو کام کے لیے آمادہ کر دے وہ دعا ہے. دعا کام کو روکنے کے لیے نہیں. اور دوسری بات ایک اور سمجھنا, دعا ایمان میں اضافے کے لیے ہے, ایمان میں کمزوری کے لیے نہیں. اب ایک لفظ کہتا ہوں, دعا فقط حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے نہیں, اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. میں نے بات کہہ دی. اب آپ سے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ
کبھی آپ نے شاید غور کیا ہو یا نہیں، دعا سے فقط حاجتیں ہی پوری نہیں ہوتی ہیں، دعا سے معرفت کی عقدے کھل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا کہ نہ زیادہ وقت لینا ہے اور نہ وقت ہے۔ بخار کی دعا، قرض اترنے کی دعا، جذام کی دعا، کینسر کی دعا پڑھی ہے نا، پڑھی ہوگی کبھی نہ کبھی زندگی میں۔ اللہ کرے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ تندرست و توانا رکھے۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا اس پوری دعا میں اللہ کے اسما تو ہوتے ہیں، بخار کا لفظ ہوتا ہے، اتر بھی جاتا ہے نا بخار۔ چلو قرض کی دعا جو میں نے ایک مجلس میں بیان بھی کی تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس میں ہے کوئی لفظ جس کا مطلب یہ ہو کہ نوکری ملے گی، لیکن مل جاتی ہے نا؟ غور کیجئے کیوں؟ پروردگار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے نام کا واسطہ دیتے، محمد والے محمد کا واسطہ دیتے، پھر کہتے پروردگار میرے بچے کو جو بخار چڑھ گیا ہے وہ اتار دے۔ یہ بخار کی بات نہیں کرتا۔ سورہ نور، دعائے نور، دعائے مشروع، جوشن کبیر اٹھا کے دیکھ لینا آج گھروں پہ جا کے، اسے مختلف دعائیں، یہ درد دل کے لیے، یہ درد سر کے لیے، یہ خفقہ کے لیے، اور یہ ہذیان کے لیے، نسیان کے لیے، اس میں اس بیماری کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں ہذیان نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ دعا چاہتی ہے کہ تمہاری بیماریاں اور بیماریوں میں بے صبریوں بے چینی اس لیے تو ہو رہی ہے کہ تمہارے ایمان میں کمزوری ہو گئی ہے، تم نے صفات الہی پہ غور نہیں کیا ہے، اس لیے وہ بیماری کی بات نہیں کرتا، تمہارے عقیدے میں جو کمزوری ہے۔ اب ہمیں احباب آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ بڑی اچھا خطاب کرتے ہیں، اور اگر آپ بولیں گے نا نماز روزے پر تو لوگ زیادہ بولنے لگیں گے، نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں گے، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا جب کوئی درخت کمزور ہو جائے، جب اس کے پتے زرد ہونے لگیں، تو مجھے یہ بتاؤ پانی پتوں پہ دیتے ہیں یا جڑ پہ دیتے ہیں؟ یہی مجھے کہنا ہے کہ اگر عمل کہیں کمزور ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوتا تو عمل میں کمی نہ ہوتی۔ میں بلب تیزی سے جل رہا تھا، ایک دم سے اس کی وولٹیج کم ہو جائے، کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا جو منبع کرنٹ ہے، جو منبع برق ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے۔ اگر کہیں عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو عقیدے کی کمزوری کا پتہ یا گفتگو سے چلے گا یا عمل سے چلے گا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن سوچ کچھ ہو رہا ہوگا۔ چلو تم کو ایک بات بتاؤں، یہ واقعہ بھی جو ہے قوم بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک زاہد تھا، عبادت گزار تھا اور بڑی عبادت کرتا تھا، اور گھر چھوڑ دیا تھا اس نے، جا کے بیٹھ گیا وہاں کہیں جنگل میں۔ تو فرشتوں نے ایک دن رب العزت سے عرض کیا پروردگار اس کی عبادت کی جزا کیا ہے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا کس کی عبادت؟ انہوں نے کہا تھا اس مردے شیخ کی جو بیٹھا ہوا ہے جنگل میں۔ رب العزت نے فرمایا کہ جس روز عبادت کرے گا اس روز جزا بھی ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو زندگی پوری گزار رہا ہے، ادھر کیا ارشاد ہوا جب عبادت کرے گا؟ فرشتوں کو حیرت ہوئی، فرمایا جاؤ ذرا جا کے اس سے پوچھ کے آؤ۔ تو فرشتے بشری روپ میں اس کے پاس آئے اور آ کر اس سے پوچھا کہ بھائی کیسا تمہارا یہ عبادت جو ہے ہو رہی ہے، اور تمہیں گھر والوں کو سے دور رہنے سے کیا تکلیف اذیت نہیں ہوتی؟ کہنے لگے اس بات سے تو اذیت نہیں ہوتی، اذیت اس بات سے ہوتی ہے کتنا گھاس ہے، کتنا سبزہ ہے جو جنگل میں ضائع ہو رہا ہے۔ کاش پروردگار عالم یہاں پر کوئی گدھا پیدا کر دے۔ یہ پروردگار عالم نے یہ سبزہ جو ہے ابس پیدا کر رکھا ہے۔ وہ فرشتے واپس آئے، رب العزت سے عرض کیا پروردگار تو ہی ہے ظاہر کو بھی جاننے والا اور باطن کو بھی جاننے والا۔ یعنی جو عبادت و تسبیح پڑھ پڑھ کے پروردگار عالم کے عمل کو استغفر اللہ ابس قرار دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے عزیزان محترم، میں تو بہت کچھ سوچتا ہوں پڑھنے سے پہلے، لیکن کئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ اب آپ سے کہتا ہوں کہ وہ آ گیا،
بس ختم کر دیا میں نے اپنے بیان کو. ایک سائل آیا معصوم کے پاس, بس یہ آخری جملے سمیٹ رہا ہوں. آ کے کہتا ہے مولا پروردگار نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ دعا قبول ہوگی, یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے کہ دعا قبول کرے گا. جب اس نے ایک وعدہ کیا ہے تو ایک وعدہ تم سے لیا بھی تو ہے. پروردگار نے ہم سے کیا وعدہ لیا؟ آپ نے فرمایا پروردگار نے وعدہ دیا کہ میں دعا قبول کروں گا. تم سے وعدہ لیا کہ تم ولایت علی کا اقرار کرو گے. تم اپنا وعدہ پورا کر دو, اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے گا. اب کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے کہ عالم ارواح میں عہد نہیں لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے تو تم اپنا وعدہ پورا کرو. اب دعا کی قبولیت میں ذرا چند جملے سن لیجیے. وہ اللہ کے رسول نے حکم دیا نماز پڑھو. بتاؤ جہاں نماز کا حکم دیا وہاں پہ دعا مانگی اللہ کے رسول نے؟ نہیں نا, اس کا نماز پڑھو. جب کوئی ابو قویت پر بلند ہوئے تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, کوئی دعا مانگی؟ نہیں نا. اچھا, جب حکم دیا روزہ رکھو تو کوئی دعا مانگی اللہ کے رسول نے؟ نہیں, بس حکم دے دیا. زکات دو, کوئی دعا مانگی؟ نہیں, بس دعا مانگی. اب حکم دے دیا, دعا نہیں مانگی. اللہ کے رسول نے فرمایا کل میں علم دوں گا, کوئی دعا مانگی؟ نہیں, خبر دی. خبر دی کیا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, فتح کر کے آئے گا, مرد میدان ہوگا, اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے, وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یہ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے ہر موقع پر فقط حکم دیا. غدیر کے موقع پر فقط اعلان ہی نہیں کیا, ساتھ میں ایک دعا بھی مانگی. من کنت مولا ہو فاذا علی مولا اللہم والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو وانصر من نصر ہو وخذل من خذل ہو. بھئی کسی موقع پر دعا نہیں مانگی, لیکن علی کی ولایت کا اعلان کیا, دعا مانگی. پروردگار دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے. پروردگار دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے. پروردگار مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے, چھوڑ دے اس کو جو علی کو چھوڑ دے. یہ ہے غدیر. آپ کو بتاؤں غدیر ہے کیا؟ غدیر سے بڑا فلسفہ دعا تم کو کہیں اور نہیں ملے گا, کیونکہ غدیر کے میدان میں ایک دعا ہے اور ایک بد دعا ہے. نہ دعا رد ہوئی نہ بد دعا رد ہوئی. اب آپ تو پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے ان کے لیے کہتا ہوں جب غدیر کا واقعہ ہو گیا, سرکار ختم مرتبت نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کر دیا. تو حارث بن نعمان فہری نامی ایک شخص جو تھا اپنے ناقے پر سوار ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آیا. کہنے لگا اے محمد, تم نے ہمیں اللہ کو ماننے کا حکم دیا, ہم نے مانا. آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا, ہم نے روزے رکھے. آپ نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا, ہم نے حج کیا. آپ نے ہمیں زکات دینے کا حکم دیا, ہم نے زکات دی. آپ حکم دیتے گئے, ہم حکم مانتے گئے, اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا, پروردگار کا حکم ہے. اب جاتے جاتے اپنے چچازاد بھائی کو ہمارے سروں پر حاکم بنا کر جا رہے ہو, یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی مرضی ہے؟ فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور نہ میں نے اپنی مرضی سے اطاعت علی کا حکم دیا. جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی نے اطاعت علی کا حکم دیا, جس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اسی نے ولایت علی ابن ابی طالب کا حکم دیا. تو وہ یہ کہتا ہوا اپنے ناقے کی طرف گیا, پروردگار اگر یہ بات جو محمد نے کہی ہے سچ ہے تو مجھ پر اسی وقت عذاب نازل کر. ابھی اپنے ناقے تک نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا. قرآن نے آواز دی سالا سائل بعذاب واقع, مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب مانگا. اس پتھر نے حارث کے 2 ٹکڑے کر دیے.
بس عزیزوں ہمیں پتہ چل گیا کہ غدیر کے میدان ہی سے دعائیں قبول ہوں گی، اور جس کی قسمت اتنی خراب ہو کہ اس کو یہ اعلان گراں گزرے تو وہاں دعا تو ایک طرف، اس کی بددعا بھی رد نہیں ہوگی، بددعا بھی رد نہیں ہوگی۔ ایک بات تو آپ بھی سوچ لینا، وہ پروردگار جو دشمن علی کی بددعا بھی رد نہیں کرتا، تمہاری دعائیں کیوں رد کر دے گا؟ بشرطے کہ علی کے ہو جاؤ۔ اچھا، اس نے تو صرف علی کا انکار کیا ہے، اس زمین پر اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں یا نہیں؟ پروردگار جو تیرا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے تو عذاب نہیں آتا، جو علی سے بغض رکھتا ہے ان کو تو برباد کر دیتا ہے۔ تو سوچا آپ نے؟ حالانکہ علی اللہ کا مظہر ربوبیت ہی تو ہے نا، جس طرح علی کے دشمن پر عذاب آئے اسی طرح اللہ کے دشمن پر بھی عذاب آئے۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا اللہ اپنے شرک پر، اللہ سے شرک پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی سے بغض پر غضبناک ہوتا ہے۔ میں پوچھوں گا بزم قدرت میں ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، پروردگار کیوں؟ تو اللہ ہے، یہ تو مخلوق ہے۔ جواب مجھے یہی ملے گا کہ لوگوں کے پاس مجھ کو نہ ماننے کے لیے ایک عذر موجود ہے کہ مجھے انہوں نے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو سورج پلٹاتے تو دیکھا ہے۔ محمد والے محمد صلی اب جو علی کو محسن تقدیر سمجھ کر دامن تھام لے، خدا کی قسم وہ اس قابل ہو جائے گا کہ آگ کو گلزار بنا دے۔ شرط یہی ہے کہ علی سے رشتہ جڑ جائے۔ کس سے؟ دو باتیں غور سے، اور بہت اہم باتیں ہیں۔ علی کی فضیلت سے نہیں، علی سے۔ جملہ یاد کر کے کہہ دینا اشہد ان علی ولی اللہ آسان ہے، دل کی گہرائی میں محبت علی کو اتار لینا، ورنہ دیکھو نا یہ حدیث ہے اور مستند حدیث ہے کہ جس نے علی کو دیکھا اس نے عبادت کی۔ جہاں آپ نے فرمایا استاد کے چہرے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ علی کے چہرے میں تو ساری عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں، علی قرآن بھی ہے، علی استاد بھی ہے، علی عالم بھی ہے، علی کعبہ بھی ہے۔ ابن ملجم نے دیکھا تھا یا نہیں؟ کچھ نام میں نہیں لیتا، تم کو معلوم ہے انہوں نے دیکھا تھا یا نہیں؟ کیا عبادت ہو رہی تھی؟ نہیں، دل میں بغض تھا۔ دیکھا بھی تو کس کام کا؟ کعبے کو دیکھا تو عبادت، ابرا نے بھی دیکھا تھا۔ جس طرح علی کی فضیلت میں علی سے تعلق ہو، اب دوسرا جملہ کہتا ہوں، اسی طرح حسین سے تعلق پر، حسین کی مصیبت پر نہیں، حسین سے تعلق۔ اور یہ جو اب کہا جانے لگا کہ حسین کے روضے کے نیچے جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، بے شک دعا قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی کچھ جگہ کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن آپ سے عرض کر دوں تحت قبہ سید الشہداء دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ سرکار ختمی مرتبت نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر فرمایا تھا۔ اس وقت قبہ تھا، تو جس کو توفیق ملی ہے ضرور جائے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، حسین کا نام لے کر اکیلے میں دنیا کے کسی مقام پر بیٹھ کر پکارے، حسین ابن علی اس کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ حسین
کتنا بڑا مضمون ہے. لیکن افسوس ہم ذاکرین سے بھی مصیبتیں سننا چاہتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے جو حسین کی مصیبت پر رویا اس پر جنت واجب. سنو، من بکا علی الحسین، جو حسین پر رویا. تعلق حسین سے. مجھے بڑا دل دکھتا ہے جب کوئی محب اہل بیت اس قسم کی بات کرتا ہے. حسین کی مصیبت، بابا حسین کی سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ حسین سے بیعت مانگی گئی. اگر حسین سے تعلق ہو تو رلانے کے لیے، رونے کے لیے کافی ہے. من بکا علی الحسین، من بکا علی الحسین، تو حسین پر روئے. اور اب کہا رلائے، اب تباہ کہا رونے والے کسی صورت بنے. وجبت لہ الجنہ، پھر جنت کیا ہے؟ جنت کے لیے نہیں، حسین کے تعلق کے لیے، حسین سے قرب کے لیے، حسین کی معرفت کے لیے، حسین کی محبت کے لیے، حسین ابن علی سے اس وصل کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے جو قریب ہو گیا وہ ولایت سے متصل ہو گیا. یہی تو جملہ پوچھا تھا جب امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا نا، کیا میں نے دین خدا کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کیا؟ کیا جانتے نہیں ہو زمین پر میرے علاوہ اور کوئی محمد کا نواسہ نہیں ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا؟ کیا میں نے کسی کا حق چھینا؟ کیوں میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہو؟ کہنے لگے تیرے باپ کے بغض میں. یہ ہے کربلا. کربلا کی جنگ فروات کی جنگ نہیں ہے، فروات کے لیے جنگ نہیں ہے، ولایت علی کی بلندی، ولایت علی کے اعلان کی جنگ ہے. آج تو لوگ کربلا جاتے ہیں اور مومنین بڑی حسرتوں سے ظاہر سے کفن منگواتے ہیں. جس کے روزے سے آج کفن مل رہے ہیں نا، اس کا لاشا خود پیغور کفن زمین کربلا پر جلتی دھوپ میں. علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ جس وقت بطول کے لال کا لاشا زمین کربلا پر جلتی ریت پر پڑا تھا، پرندوں نے خود کو 3 ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا. ایک جماعت نے پرندوں کی اپنے پروں سے حسین کی لاش پر سایہ کیا. دوسری جماعت نے یہ سمجھ کر کہ سیدہ کا لال 3 دن کا پیاسا ہے، اپنے پروں کو فرات کے پانی میں بھگویا اور حسین کے لاش اتھر پر آ کر پانی کا چھڑکاؤ کیا. اور تیسری جماعت نے اپنے پروں کو حسین کے خون میں بھگو کر پورے عالم میں حسین کی شہادت کی سنانی دی. آج محرم کی 13 تاریخ. جانتے ہو 13 محرم کو کیا ہوا تھا؟ تم نے ہم سے 4 محرم کو سنا تھا کہ مولائے مظلوم نے بنو اسد کے مردوں کو وصیت کی تھی، پھر بنو اسد کی عورتوں کو وصیت کی تھی، پھر بنو اسد کے بچوں کو وصیت کی تھی، لیکن لوگ بھول چکے تھے. یہ وہ تاریخ ہے جب بنو اسد کی عورتیں فرات پر پانی بھرنے، لاشوں کو دیکھنے، یہ شہادت کے بعد میدان میں اثرات دیکھنے، جس لیے بھی آئی ہوں، بہرحال جب پہنچی ہیں تو دیکھا فرزند رسول کا لاشا اور ان کے ساتھیوں کی بیعت بیگور و کفن زمین کربلا پہ پڑی ہے. اگرچہ 3 دن ہو گئے لیکن ان شیروں کے لاشوں سے وہ خوشبو آ رہی تھی کہ مشک و عنبر بھی اس کو شرما رہے تھے. ایک مرتبہ اپنے گھروں کو واپس ہوئی، جا کر اپنے مردوں سے کہا تمہارے عرب و جوار میں نبی کی اولاد آئی، تم گھروں میں رہے، تمہارے سامنے چمن زہرا باد خزاں کی لپیٹ میں آیا، تم گھروں سے نہ نکلے، تمہارے سامنے متاع رسول لٹتی رہی، اولاد رسول کہتی رہی، تم گھروں میں بیٹھے رہے. آخر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ آج محمد کے نواسے کا لاشا زمین کربلا پر رکھا ہے اور تم لوگ کیا گھروں میں بیٹھے ہو؟ جب زنان اصل واقعہ جو قدس کی روایت زنان اصل جب گھروں میں آ کے اپنے مردوں سے اس انداز میں گویا ہوئی تو مردوں نے سوچا اور کہنے لگے مصلحت نہیں ہے وقت کی،
اگر حاکم کو پتا چل گیا، بس یہ کہنا تھا نا، ایک مرتبہ زنان اسد نے کہا یہ لو ہماری چادر ہے، یہ تم بیچے اٹھا کے چلی، اور یہ کہتے ہوئے ہم جا کے محمد کے نواسہ کا لاشیں دفن کریں گے۔ بس جب عورتوں کے تیور دیکھے تو مردوں کو کچھ غیرت آئی، اور مرد آمادہ ہوئے کہ ہم جا کے لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ بیچے لیے، چٹائیاں لی اور زمین کربلا پر پہنچے۔ کسی کو کوفے کے راستے پر کھڑا کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشوں کی تدفین کے دوران کوئی حکومتی سرکاری نمائندہ آ جائے، ہمیں نقصان پہنچے، اگر کوئی آئے گا تو پہلے اس کو قتل کریں گے۔ لیکن جب لاشوں کی تدفین کرنا چاہتے تھے تو ایک سوال پیدا ہوا کہ کون سا لاشا کس کا ہے، اس لیے کہ لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے نا، اور شہیدوں کے تن پر سر نہیں تھے، حتیٰ کہ وہ خیمہ بھی جس کو سرکار سید الشہداء نے مخصوص کیا تھا کہ لاشیں لا کر وہاں رکھتے تھے، سوائے ان لاشوں کے جو کسی وجہ سے اس خیمے میں نہیں آ سکی، مثلا قمر بنو ہاشم کا لاشا کہ وہ فرات کے ساحل پر تھا، خود مولائے مظلوم کا لاشا کہ اس پر لانے والا کوئی نہ تھا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کوفے کی طرف سے غبار اڑا، اور جب غبار اڑا کوفے کی طرف سے متوجہ ہوئے، دیکھا کوئی گھوڑ سوار تیزی سے آ رہا ہے، اس راستے کی طرف بڑھے، گھبرا تو گئے تھے لیکن جب سوار قریب آیا نا تو کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوں، تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد گھوڑ سوار قریب پہنچا، کہتے ہم نے دیکھا کہ اس نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہاتھوں کا ہلانا تھا کہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں ہاتھوں سے الگ ہوئی، وہ سوار گھوڑے سے اترا۔ اگرچہ کہ پہلے بنو اسد کی عورتوں میں ماتم ہو رہا تھا، لیکن اب جب گریے کا وارث آ گیا نا، شہیدوں کا وارث آ گیا، گریے میں اور شدت ہو گئی، سب نے رو کر امام سجاد کو ان کے بابا کا پرسہ دیا، ان کے بھائیوں کا پرسہ دیا، ان کے چچا کا پرسہ دیا۔ اس کے بعد مولا سجاد ایک مرتبہ لاش حسین پر آئے، یہ لاشا باقی لاشوں سے دور تھا، جھک گئے لاشے پر، کٹی ہوئی گردن کے ساتھ اپنے دہن کو جوڑ دیا، فرمانے لگے ہائے میرے مرحوم بابا۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ عزیزارو، زمینی باشندوں میں بنو اسد وہ پہلا خاندان ہے جس نے امام کو شہداء کربلا کی تعزیت پیش کی ہے۔ مولا نے ایک جگہ سے ریت ہٹائی، ریت کا ہٹانا تھا، ایک لہر تیار نظر آئی، اس کے بعد فرمانے لگے ایک چٹائی کا ٹکڑا میرے ہاتھوں پہ رکھ دو۔ بنو اسد نے چاہا کہ غریب کی مدد کریں، لاشے کی تدفین پہ فرمایا تم لوگ ہٹ جاؤ، میرے ساتھ مددگار موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ چٹائی کے ٹکڑے پر سید سجاد نے ٹکڑے رکھنے شروع کیے، ٹکڑے اس طرح رکھے کہ تھوڑی دیر میں ایک لاشا نظر آنے لگا، اس کے بعد خود کو قبر میں گرایا اور تیرے مظلوم کے پاس جا کے مجھ سے لب زدہ نہیں ہوتا، جانتے ہو نا، کٹا ہوئے جہاں سے سر الگ کر لیا گیا ہو، بس جوڑ کے اپنا ذہن کتنی باتیں کی، کیا باتیں کی، لیکن کہتے ہیں بس اشکوں کی جھڑی تھی جو امام سجاد کی آنکھوں سے جاری تھی۔ اس کے بعد باہر آئے، مٹی ڈالی اور اس کے بعد انگلی سے لکھا ہاذا قبر الحسین الذی قتلہ الشام، یہ حسین کی قتل ہے، یہ قبر ہے جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد اصحاب کے لاشوں کی طرف آئے اور اس میں بنو اسد نے مدد کی، حسین ابن علی کے پاس شہزادے علی اکبر کی قبر بنائی۔ اس کے بعد شہداء کی اصحاب حسینی کی قبر بنائی،
اور قبر بنانے کے بعد اب فراز کی طرف چلے، کہتے جاتے تھے السلام علیکم امی عباس، کہ یاد میرا سلام ہو۔ قبر بنو ہاشم کے لاشوں پہ جھکے، کٹے ہوئے چوروں سے جہاں بازو الگ ہوئے تھے اس کے بوسے لیے، گردن کے بوسے لیے، بوسے لیتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، پھر اسی طرح تکفیر کی جس طرح حسین ابن علی کے لاشے کو دفن کیا۔ پھر بنو اسد کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بنو اسد بس تم سے صرف اتنا کہنا ہے، جب میرے پاس آگے ظاہر آئے تو ان کو قبروں کا پتہ بتا دینا، ان کو اپنا مہمان رکھنا۔ اے میرا امام زمان آدھی حالت دائیہ میں فرماتا ہے بے ابھی انتم وہ میستکم وقتاوت الارض التي فی عدفنتم وفستم فوضا عظیما، جد مظلوم پاک ہے وہ زمین جس میں آپ کو دفن کیا گیا، آپ فوض عظیم کے درجے کو پائے۔ محترم حسین، یا 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 حسین، یا